अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैं हनीफ मोहम्मद हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पर हफ्ते का दिन, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह नाज साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। उनके बेटे की रुखसती के दिन करीब करीब हैं, तो वो उसमें मसरूफ़ हैं। तो आज मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और एक वेरी स्पेशल गेस्ट माशाअल्लाह जो हर जगह मौजूद होते हैं बेहतरी के लिए, और ऐसे अगर कोई मिल जाए तो वीनस चैनल को और हमारे प्रोग्राम को क्या चाहिए। जी, आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सरफराज, जो सलमान प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। उसके बारे में बात करेंगे हम, और इसके अलावा भी हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उनके बच्चों के बारे में बात करेंगे, और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आज का प्रोग्राम भी आप इंजॉय करेंगे हमेशा की तरह। तो फिर शुरू करते हैं सरफराज भाई से हम बातें, देखें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का बड़ा करम है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फ्रॉम वीनस चैनल, फ्रॉम हमारे अपने प्रोग्राम की तरफ से भी आपको खुशामदीद कि आपने टाइम दिया। आप सुबह 8:30 बजे से निकले हुए हैं और माशाअल्लाह रात को 12:30 या 1:30 बजे तक आपका स्केड्यूल है, जो आपने मुझे बताया। सर बिल्कुल ऐसा ही है। आज सैटरडे का दिन है और आज इसका अजल बड़ा लंबा है, मगर आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया तो फ़र्ज़ बनता है कि आपके हुक्म पे हाज़िरी दी जाए यहाँ पे। और वीनस से एक बड़ा पुराना रिश्ता है। यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं आपसे, और जितने कैमरे के पीछे भी लोग बैठे हुए हैं और जो पसे पर्दा लोग बैठे हुए हैं, ये सारे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे लोग हैं। जब कभी भी मैं आया यहाँ पर, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एंटरटेन किया, बड़ी इज़्ज़त अफजाई दी, बड़ी मोहब्बत से पेश आए। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है यहाँ आने में। सरफराज भाई देखें, बहरहाल हम सब जानते हैं कि हम अच्छे तो सब अच्छे, हम प्यार देते हैं, लोग प्यार देते हैं। हम अगर माफ़ कीजिएगा अगर नफ़रत देते हैं तो लोग फिर नफ़रत देते हैं। वेरी इजी एंड सिंपल, ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ना कोई लंबा फार्मूला है। आपको मैंने रियली बिलीव इट और नॉट बहुत सारे इवेंट्स में देखा है मैंने आपको। हर जगह आप मौजूद रहते हैं। आई मीन अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं वेरी पॉजिटिव वे में। यानी जहाँ भी आप मिले मुस्कुराते हुए मिले। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला मौका है कि आप मेरे मेहमान बने हैं, बहुत शुक्रिया। और ये मेरे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए, हमारे वीनस चैनल के लिए नो डाउट आपने यहाँ आके बड़ा काम किया, मुझे आपने बताया ऑफ द कैमरा, लेकिन मेरे साथ बैठ के बातचीत करने का ये पहला मौका है मेरा और आपका। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। आपका स्केड्यूल वाकई, मैं तो फजर के बाद से आप सोए नहीं, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और इसी तरह आपको चाको चौबंद रखे और आप लगे रहें सर बेहतरी के लिए। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं आपकी लाइफ से शुरू करता हूँ कि नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा आपने, पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कब कदम रखा? सर मैं अगर बात करूं 1986 में मैंने मैट्रिक किया कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल कराची से, और उस वक्त कुछ हालात ऐसे हुए कि मेरे वालिद साहब बीमार हुए और काफ़ी सीरियस बीमार हुए। तो मैंने फिर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी स्टार्ट कर दी। मैंने एक बड़ा अच्छा वक्त भी देखा और एक थोड़ा सा सफ़र भी किया चीज़ों में, मगर बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो आपको सारी चीज़ें दिखाता है, तो शायद लोगों से करीब कर देता है, आपको मिलवा देता है लोगों से ना। तो बहरहाल 86 में मैंने मैट्रिक के बाद जॉब भी स्टार्ट की, छोटी मोटी जॉब्स करता रहा। मैं पाक स्विस से डाइज़ एंड मोल्ड डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा भी हूँ, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर से को पॉलीमर में भी मैंने डिप्लोमा किया हुआ, और डिफरेंट चीज़ें मैंने की बहरहाल। मगर साथ साथ मैंने कोशिश की कि जो काम मिले, मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई काम छोटा है या बड़ा है, जो काम मुझे मिलता गया मैं करता गया। और मैं सेल्स में भी बेसिकली मैं पहले डाइज़ एंड मोल्ड डिज़ाइनिंग में जब डिप्लोमा करके आया तो मैं डाइज़ एंड मोल्ड से ही रिलेटेड जॉब करता था। मैं होंडा एटलस के साथ भी रहा, मैं क्या कहते हैं आपका फ़िलिप्स के साथ भी रहा, डिफरेंट कंपनियों के साथ हम उनके मोल्ड्स और डिफरेंट चीज़ें बनाते थे। फिर मैंने इन सब चीज़ों को खैर बात कह के, और मैंने जो है वो सेल्स की फील्ड इख्तियार कर ली। सबसे पहले मारियन इंटरनेशनल में मैंने जॉब की, जो टच मी नेचुरल टूथपेस्ट के नाम से आ जाए। मैं वहाँ पे एज आ ऑर्डर बुकर जॉब करता था। फिर एक कंपनी थी ब्रिस्को ब्रेड, वहाँ पर मैंने कुछ अरसे काम किया। फिर
میں رفان میں چلا گیا ایز اے مرچنڈائزر، پھر وہاں فوڈ سروس ایگزیکٹو وہاں سے نکلا، نیسلے میں کچھ عرصے رہا، حلیب فوڈز میں رہا، اور 1998 میں نے 2 کام کیے، ایک میں نے شادی کی اور ایک میں نے سلمان کارپوریشن کو جوائن کیا. ماشاء اللہ. تو ٹل 1998 سے لے کے اور ٹل دس ڈیٹ آج میں ایز اے کنٹری ہیڈ سلمان فوڈز کو دیکھ رہا ہوں سارا. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، بڑا کرم ہے اس پروردگار کا، بہت اچھی لائف گزر رہی ہے. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. 1998 آپ نے 1998 میں 2 کام کیے. جی، ایک تو آپ نے سلمان فوڈز کو جوائن کیا، اور دوسرا اپنی پریکٹیکل لائف جو کہ جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے آپ نے وہ کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں سلمان بھائی آپ کے؟ سر میری ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں میرے. ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے. ماشاء اللہ. تو وہ آج ہی اتفاق سے صبح وہ بھی یہاں سے لاہور چلی گئی، لاہور شفٹ ہو گئی. الحمدللہ. تو کیا کہتے ہیں، اب 2 بیٹے ماشاء اللہ، اور تعالیٰ کا شکر ہے اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں. ایک بیٹا دونوں ہی پڑھ رہے ہیں اس وقت تو، مگر یہ کہ پڑھائی کے ساتھ کچھ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میرا بڑا والا بیٹا جو ہے ماڈلنگ بھی کرتا ہے، اہلاً. اور ڈفرینٹ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس کا، اس میں بھی وہ کام کرتا ہے اپنا اور ڈفرینٹ چیزیں کرتا ہے. چھوٹا والا بس کرکٹ کا شوقین ہے، پڑھائی کرتا ہے. باقی گھر میں وائف میری ہاؤس وائف ہے، گھر میں ہی ہوتی ہے. اللہ کے تعالیٰ کا بڑا شکر ہے سر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو، تو ایک تو کرکٹر بنیں گے آپ کے، اور ایک تو آلریڈی ان دا ورکنگ فیلڈ فزیکل فیلڈ میں آ گئے. جی فزیکل فیلڈ میں کر رہے ہیں اپنے جو ان کو بہتر لگتا ہے، کبھی روکا نہیں. مگر کوشش کی کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پورے مواقع دیں. ہاں، یہ نہیں کہ کھلا چھوڑ دیں، ان پہ نظر ضرور رکھیں، مگر مواقع دیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں خود سے. ایگزیکٹلی. اور بچوں میں کوئی نہ کوئی اسکلز ہونی چاہیے، کیونکہ اب جو دور ہے وہ اسکلز کا ہے. کچھ نہ کچھ کام آپ کو ایسا آنا چاہیے کہ جس سے آگے جو ہے آپ کہیں نہ کہیں ترقی کر سکیں یا ملک کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں. تو ہمارے ملک میں بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اسکلز بچوں میں ہو. بالکل سرفراز بھائی، ایسا ہے کہ دیکھیں ایک وقت تھا ہمارا، نیچرلی آپ سے بھی پہلے کا نا، اس زمانے میں تو خیر ماں باپ کی بات ہی کچھ اور تھی. مطلب وہ جو کہتے تھے وہ کرنا پڑتا تھا، ہم کرتے تھے. ٹھیک تھا الحمدللہ، اٹ واز اے ویری گڈ ٹائم یو کین سے. لیکن اب چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، کیونکہ جو چیزیں اب ہیں وہ پہلے کبھی سوچی بھی نہیں تھی ہم نے نا. ایون موبائل اور یہ اور وہ، اور مطلب اس طرح چیٹنگ ہو رہی ہے، ویڈیو کالز ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی. تو اب بچوں میں کوئی نیچرلی اتنی ڈیولپ ان کی لائف ہو گئی ہے ٹیکنیکلی، یو کین سے ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، تو اب ان کی جو سوچ ہے نا، ان کا ویژن کچھ اور ہی ہو گیا ہے. نو ڈاؤٹ اب بھی وہ پیرنٹس کی عزت کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس جو بات کرتے ہیں اس کو وہ سیکنڈ کرتے ہیں اپنے علم کے ذریعے کہ آیا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے اسکل کی بات کی تو یہ تو ویری ایزی اینڈ سمپل. سر آپ بچوں کو ٹائم دیں، موقع دیں، اسپیس دیں نا. مطلب ہم دیں گے نہیں تو ہماری اگر سوچ کے مطابق وہ کام کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے ان کی وہ سوچ نہ ہو، انہوں نے کچھ اور سوچ کے رکھا ہو. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ. یعنی بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال ہے، اگر آپ میری بات سے ایگری کریں تو ہم نے بچوں کو جو ہے نا، بچے ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں، اسکول چلے جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹیوشن ٹیچر پکڑ لیتا ہے، وہ چھوڑتا ہے تو مولانا پکڑ لیتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں تو ایک سرٹن ٹائم لے آتا ہے. اچھا، اس میں ہمارے بچوں کے پاس گراؤنڈ ہے نہیں کہ وہ کہیں جا کے کھیلیں. ہم کہتے ہیں یار یہ موبائل لو، اسی پہ پب جی کھیل لو، اسی پہ فٹ بال کھیل لو، اسی پہ جو کچھ کھیل لو. تو فزیکل ایکٹیویٹی تو ختم ہو کے رہ گئی ان کی نا. اچھا، پھر اسی فزیکل ایکٹیویٹی کے نہ ہونے سے ہمارے بچے بڑی جلدی بیمار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں نا آپ کے پاس ایسی. جنک فوڈز ہمارے گھروں میں آتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ باہر کا کھانا کیسا ہے، گھر کا کھانا سب سے بہتر ہے اس وقت. مگر ساتھ ساتھ ہے یہ کہ یہ بچے کیونکہ ہمارے ملک کے معمار ہیں اور ہمیں ان پہ توجہ بھی دینی چاہیے. مجھے جو ایک بات جو اکثر میں بیٹھ کے کہتا بھی ہوں کہ دیکھیں اس دوڑ میں نہ شامل نہ ہوں کہ آپ کا بچہ ایون گریڈ آیا تو میرے بچے کا نہیں آیا. اب آپ لکڑی لے کے اس کے پیچھے لگے ہوئے اور چاہ رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ میرے بھائی کا بچے نے اتنے نمبر لیے تھے تو میرے بچے کے بھی اتنے آنے چاہیے. سر ہر کسی کی، ہر بچے کی اپنی ایبلٹیز ہے. ایگزیکٹلی. کیا پتہ آپ کا بچہ کس چیز میں بہت بہتر ہے. دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس ملک میں اچھے کرکٹر نہیں ہوتے، اس ملک میں اچھے اینکرز نہیں ہوتے، اس ملک میں اچھے پوئٹ نہیں ہوتے، اچھے سنگرز نہیں ہوتے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیلڈ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جا کے کام کر سکتے ہیں نا. مگر ہم
میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو پڑھائی سے روکنا چاہتا ہوں، خدا نخواستہ، بالکل پڑھنا چاہیے، مگر ساتھ ساتھ کوئی ہنر ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کوئی چیز ان کو آنی چاہیے بچوں کو، اور اس دوڑ سے ان بچوں کو باہر ہونا چاہیے۔ صرف ساری زندگی پٹتے رہے الجبرا کے چکر میں، زندگی میں کہیں کام ہی نہیں آیا۔ اچھا، بہت اعلیٰ۔ تو مطلب آپ مجھے بتائیں آپ کے کہیں کام آیا تو مجھے بتائیے گا، میرے تو کہیں کام نہیں ہے الجبرا، اور پتہ نہیں سب سے زیادہ پٹائی بھی اسی پہ ہوئی، گھر سے بھی پٹے، دیکھیں ٹیچر سے سرفراز بھی بھائی، پٹے۔ پتہ کیا ہے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، آئی مین آپ کمزور رہے ہوں گے الجبرا میں، اور پٹائی، دیکھیں جب پٹائی ہوتی ہے نا، اس کا اثر کہیں نہ کہیں تو ضرور ہی سامنے آتا ہے، ویری ایزی اینڈ سمپل۔ آئی مین جو دوسری چیزیں آپ میں چل رہی تھی نا، اس کو پھر آپ نے چیلنج کیا اپنے آپ سے کہ نہیں یار، اب چونکہ اس میں کمزور ہوں نا، میں اس میں صحیح کر کے دکھاؤں، اور آپ نے صحیح کر کے دکھایا۔ دیٹس دا اچیومنٹ۔ ہوتا کیا ہے کہ والدین کی سختی بھی بہت امپورٹنٹ ہے سر، بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ اب وہ وقت آ گیا ہے، دے نو مے بی بیٹر دین اس، یو کین سے، اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور ہم سے بہت بہتر مطلب وہ اس کو ڈیل بھی کر لیتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ماں باپ تو ماں باپ ہے نا سر، مطلب آپ ماں باپ کو اس طرح تو اگنور نہ کریں نا، انہوں نے بھی ایک وقت دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں تو آپ ثابت کریں۔ نہیں بھائی دیکھیں، ہم نے اگر جو بات آپ کر رہے ہیں، اگر میں اس کو اس میں ایڈ کروں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آج ہم سے چھن گئیں۔ چھن کیوں گئیں؟ ہمارے یہاں ایک خاندانی نظام تھا، سب مل کے ایک جگہ رہتے تھے، صحیح نا؟ اچھا، آپ مجھے بھی یاد ہے، ہم سب ایک جگہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، کبھی تایا نے ڈانٹ دیا، چچا نے ڈانٹ دیا، کوئی برا ہی نہیں مانتا تھا، وہ نہ برا سمجھتے تھے، نہ ہمارے ابا کو برا لگا، نہ اماں کو برا لگا، نہ کسی بھائی کو برا لگا۔ ہم میرے تائزاد بھائی بڑے تھے، پٹائی کر دی، ڈانٹ دیا، بڑے ہیں یار، آج کی تاریخ تک ان کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولی، ماشاء اللہ۔ مگر کیوں کہ بڑے ہیں۔ آج وہ اقدار ختم ہو گئی، ہم نے اپنے بچوں کو خود اکیلا کر دیا، مگر ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آج ہمارے پاس جو ہے وہ نہ اتنے بڑے بڑے گھر ہیں جس میں ساری جوائنٹ فیملی رہ سکیں، اور نہ اتنے وسائل ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب جو نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ شاید یار دور رہ کے اور کبھی کبھار ملنے سے زیادہ بہتر ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ جائے، یہ کیا جائے۔ میں ایک جگہ ایک پروگرام میں بھی گیا، وہاں انہوں نے مجھے بلایا، اور وہ اس کا موضوع تھا کہ ساس بہو اور بیٹے کا کریکٹر، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا ان سے کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ بچیوں کی شادی بھی کر دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ رکھیں، تو ان کو بھی سیپریٹ کہیں کوئی کمرہ دے دیں یا کوئی اوپر پورشن دے دیں جس میں وہ اپنا کھانا پکانا خود کریں، اور آپ ان کے ساتھ شیئرنگ کر لیں، تو وہ اس حوالے سے خوشحال ہیں۔ مگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ مدر فادر کی یا بڑوں کی ضرورت، وہ ہمیشہ رہے گی، ساری زندگی رہے گی، ان کی گائیڈنس کی ضرورت، آپ کو اپنے بڑوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ کیوں کہ وہ میں ابھی آپ دیکھیں اسکولوں میں بھی اگر آپ بات کریں نا، تو اسکولز میں بھی کیا ہوتا ہے، اب اسکولز بھی آپ کے یہاں جو ہے وہ دادی دادا کو ہی بلاتے ہیں، اور بچوں ان کے تجربے بچوں سے شیئر کرتے ہیں آپ کے۔ سر یہ وہ نرسری ہے جو ہم کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے، ایگزیکٹلی، صحیح ہے نا؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نرسری جو ہے اس موبائل سے بہتر ہے، کہ یہ آپ کو اگر آپ ان کو کسی پلیٹ فارم پہ لے آئیں، آپ ان کے تجربوں سے کچھ سیکھنا چاہیں، تو ان بچوں کو آپ بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی اپنے بچوں کو نانی سے، دادی سے، دادا سے جوڑوں، اور اللہ کا شکر ہے میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوں اس معاملے میں نا۔ میرے بچے میری والدہ سے جڑے ہوئے ہیں، نانی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، مگر بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہیں۔ میری بیٹی جو ہے وہ مطلب بہت ساری چیزیں جانتی تھی، دادی نے سکھائیں، ماشاءاللہ، ماں نے سکھائیں، چیزیں سیکھ گئی، تو یہ آپ کو سکھاتے ہیں یہ رشتے جو ہیں۔ اور بزرگوں کا ہونا، آپ کے سر پہ رہنا، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ چھت سر سے چلی گئی۔ سر بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ فرسٹ آف آل تو کہ پہلے ہم جڑے ہوئے تھے، نیچرلی ایک فیملی تھی، بڑے گھر ہوا کرتے تھے، مل کے رہتے تھے، اور اس کی تو بات ہی کچھ اور تھی، رونقیں، محبتیں، سبحان اللہ، آئی مین وی کانٹ کمپیئر، ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، چونکہ اب حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں، بڑے گھروں کا فقدان ہے، بڑی بڑی عمارتیں آ گئی ہیں، تو اب وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین اب بھی کچھ لوگ رہنے والے رہتے ہیں، بالکل رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی، ہم ماں باپ کی کم سنتے ہیں، دادا دادی کی، نانا نانی کی باتیں ہم بہت بڑے غور سے سنا کرتے تھے، اور اب بھی اگر ہیں تو ان کو سنتے ہیں۔
ماں باپ کی، چونکہ اب ماں باپ ہر وقت رہتے ہیں نا سر، ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں آپ کی نا، ماں باپ سر پہ، تو باپ تو پھر تھوڑا سا آدمی کہتا ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا، بچے کہتے ہیں اب دادا دادی کبھی کبھی آئے، کبھی باتیں کی تو بیٹھ جاتے ہیں ان کے پاس نا. تو سر یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ود ڈیو رسپیکٹ، اور بریک کے بعد ہم کنٹینیو کرتے ہیں اس بات کو. بہت مزہ آ رہا ہے، تو پلیز آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں سرفراز بھائی سے، اور سرفراز بھائی جو ریپریزنٹ کرتے ہیں سلمان پروڈکٹس کی، تو کیا بات ہے، بڑی سی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نے دور کر دیا اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں سے، حالات نے دور کر دیا. اب وہ محبتیں نہیں رہیں جو ہونی چاہیے تھی. قریب رہنے کی بات ہی کچھ اور ہے. صبر تحمل ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بڑوں کی عزت ہوتی ہے. صحیح کہا سرفراز بھائی نے کہ ایک زمانہ تھا جب تایا چاچا ڈانٹ دیا کرتے تھے تو کیا ماں باپ کے چہروں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، کہتے ٹھیک ڈانٹا آپ نے. اب تو یہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ کہہ دیا جائے تو معاف کیجیے گا، بعد میں گھر میں آنے کے بعد جو میاں بیوی کی ہوتی ہے نا، وہ تو اللہ ہی خیر کرے. خیر جی، ہمیں اس دور سے بھی گزرنا ہے، مل کے گزرنا ہے. سرفراز بھائی، یہ باتیں تو ہوئیں، مطلب آئی مین نیچرلی آپ کی فیملی کی، آپ کے ایکسپیرینس کی، آپ نے کس طرح کوشش کی، جد و جہد کی. سلمان پروڈکٹس سر، اس کو آپ ہر جگہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. بالکل. اور پچھلے 26 سال سے آپ الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں سلمان پروڈکٹس کے ساتھ. آپ نے بتایا کہ آپ کے جو آنر سلمان صاحب تھے، کامران صاحب تھے، انہوں نے بڑا خیال رکھا آپ کا. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی آنر ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا، وہ بالکل خیال رکھتا ہے سر، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کو اسی وے میں رسپانس کرتے ہیں، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے، اور اپنے کام سے 100% سنسیئر رہتے ہیں. آپ نے اللہ کا کرم ہے کوشش کی، ورنہ 26 سال سر یہ سلور جوبلی سے بھی زیادہ ہو گیا آپ. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا وقت نہیں ہے. تو سلمان پروڈکٹس کو جب آپ نے جوائن کیا 26 سال پہلے 1998 میں آلموسٹ یو کین سے، تو کیسا لگا تھا آپ کو؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ یہ کمپنی آگے بڑھے گی یا مطلب؟ سر دیکھیں، میں نے جس وقت سلمان فوڈس کو جوائن کیا نا، تو پروڈکٹ کوالٹی تھی، کیونکہ میں سیلز سے ریلیٹڈ رہا، تو مجھے چیزوں کا پتہ تھا کہ کیا ہے، کس طرح سیلز کرنی ہے، اور کافی ساری چیزیں سیکھ کر اب بھی آیا تھا. ٹھیک ہے. اچھی کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا تھا، ملٹی نیشنلز کے ساتھ. تو یہ تو مجھے آئیڈیا تھا کہ کوالٹی پروڈکٹ ہے اور سیل ہے مارکیٹ کی، ماشاءاللہ. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہماری سیلیں اس وقت بہت کم تھیں، ایسا نہیں کہ بہت اچھی سیلیں تھیں، مگر بہرحال کوشش کرتے رہے اور کام کرتے رہے. پھر نئی نئی چیزیں آتی رہیں اور ایڈ ہوتی رہیں اس میں. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ بھی ایک جگہ میں اور بھی کہیں بات کر رہا تھا، جو کوالٹی 1950 میں دی جاتی تھی وہ آج بھی ہے. اچھا، ماشاءاللہ. کوالٹی کو مینٹین کرنا سب سے ضروری ہے کسی بھی چیز کی. جو گرامج 1950 میں دی جاتی تھی وہی جیم کی آج بھی. صحیح نا؟ تو آپ نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی، نہ کہ آپ نے اس میں کمی کر دی ہو یا آپ نے کوالٹی کو مینٹین نہیں رکھا ہو. جبکہ آج تھرڈ جنریشن جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہی. اور میں کیونکہ سلمان صاحب کے ساتھ بھی رہا، کامران صاحب کے ساتھ بھی رہا، اب اللہ ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو گیا. محمود حسن بٹ صاحب نے 1950 میں سلمان صاحب اور کامران صاحب کے والد نے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کام کو دیکھا. اب جو ہے اس کام کو جو ہے وہ کامران صاحب کے صاحبزادے ہیں حسن کامران بٹ صاحب، اور سلمان صاحب کے دو صاحبزادے ہیں احمد سلمان بٹ اور سمیر سلمان بٹ. تو سب کی اپنے اپنے ڈومین ہیں، ایک مارکیٹنگ دیکھتے ہیں، ایک ہیڈ کرتے ہیں، ایک ساری پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں کام کر رہے ہیں اور نئی نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں، اور الحمدللہ. سمیر سلمان بٹ صاحب فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں.
تو سلمان صاحب خود بھی فوڈ ٹیکنالوجسٹ تھے. تو چیزیں بہتر ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور مارکیٹ میں جتنی نئی ساسز یا جتنی چیزیں آئی ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ کامیابی سے جو ہے وہ رواں دواں ہیں اور ان کی سیلیں مزید بہتر ہو رہی ہیں. دیٹس گریٹ. آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیے ریٹس تو بڑھ رہے ہیں چیزوں کے, مہنگائی تو ہو رہی ہے, لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس مہنگائی کے ساتھ کوانٹٹی پہ اور کوالٹی پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے, جو کہ بڑا المیہ ہے. اور کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس لیے آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کوئی دیکھنے والا نہیں, آتے تو وہ کچھ ہاتھ میں لے کے چلے جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ. ایسا دیکھا گیا ہے, میں اس کا شاہد ہوں باقاعدہ. ہم سب بگڑے ہوئے ہیں, ہم کسی ایک کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ بگڑا ہوا ہے, ہم سب کرپٹڈ ہیں. تو بہرحال یہ کوانٹٹی کی آپ نے بات کی کہ جو 1950 میں کوانٹٹی اور کوالٹی تھی, آج بھی اللہ کا بڑا کرم ہے. سرفراز بھائی دیکھیں, اس کی تو سیدھی سادی سی مثال ہے. دنیا میں جتنے بھی برانڈز ہیں جو زمانے سے چلے آ رہے ہیں, اگر آپ بڑے بڑے برانڈز کی بات کریں انٹرنیشنل جو چل رہے ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں بہت سے ماشاءاللہ, جنہوں نے کوالٹی اور کوانٹٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا. دے آر انجوائنگ, کریں گے سر انجوائے. آپ ٹھیک ہے ریٹ اکارڈنگلی جو بڑھ رہے ہیں وہ تو خیر اس پہ تو آپ یہ نہیں کہتے کہ ریٹ بھی نہ بڑھائیں, ریٹ بڑھائیں, لیکن کوالٹی اور کوانٹٹی تو کنٹینیو کریں آپ, جو آپ کی پہچان رہے گی آگے بھی جا کے. آج 50 سال 70 ماشاء اللہ آپ کین سے پلیٹینم جبلی 75 ایئرس ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں. 75 ایئرس. تو مبارک ہو سر آپ کو, اور امید ہے بڑا سیلیبریشن ہوگا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سلمان پروڈکٹس کو, آپ کے جو اس وقت کے جو آنر ہیں ان کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ کنٹینیو رکھے, اور آپ جیسے لوگ جڑے رہے ان کے ساتھ انشاءاللہ. بھائی یہ چیزیں اگر ہم مینٹین کریں نا, کوالٹی اور کوانٹٹی, تو ریئلی کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب نہیں بھائی, میں ایک بات کہتا ہوں, بات دراصل یہ, اس ملک میں جتنی کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں نا, دیکھیں کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا, وہ کوئی بھی کمپنی ہو, وہ نہیں چاہتا کہ اپنے جو آپ کی عوام ہے اس کو کوئی خراب چیز کھلائی جائے. سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھی چیز, اچھی سے اچھی چیز دے. ادر دین ہماری کمپنی یا ہم سے علاوہ جتنی کمپنیز کام کر رہی ہیں, سب بہت اچھی چیزیں بنا رہے ہیں اور اچھا ہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے شک اپنے لوگوں کے لیے. مگر ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پالیسی گورنمنٹس کی اور دوسری چیزیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ریٹس کی, ہمارے یہاں بجلی کا مسئلہ, گیس کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں ہیں. اس وقت بھی آپ اگر شہر میں نکلیں تو میرا خیال ہے وہ جو گیس کی آج کل لائنیں ڈل رہی ہیں, وہ آدھی پانی کی اور گٹر کی لائنیں تو توڑ چکے ہیں شہر کی, اور آپ کی گیس کی لائن بس ڈل رہی ہے, اور وہ ہم سفر کر رہے ہیں ان سب چیزوں میں. ہمارے راستے جو ہے جہاں ہم 10 منٹ میں پہنچ سکتے تھے وہ ہم آدھے گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں وہاں پر. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ انہی تمام مسائل میں رہتے ہوئے, ان تمام چیزوں میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے لیے راستے نکالنے ہیں, آپ نے اپنے کام کو بھی بہتر کرنا ہے, ایگزیکٹلی, آپ نے اپنی چیزوں کو بھی بہتر کرنا ہے, آپ نے اپنی فیملی کو بھی سرو کرنا ہے, ساری چیزوں کو کرنا ہے. مگر میں اکثر کہتا ہوں کہ شاید کراچی میں رہنے والے لوگوں کی لائف اور جگہوں پہ رہنے والوں سے تھوڑی سی سخت ہے. سر معاف کیجیے گا بات کاٹوں گا, تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت سخت ہے, کیونکہ جو حال کیا ہوا ہے کراچی کا, دکھ کی بات ہے. یعنی آئی ڈونٹ نو کہ ہمارے جو یہ ادارے ہیں جتنے کرتا دھرتے ہیں, مطلب نو ڈاؤٹ بڑی اچھی بات کی انہوں نے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ بہتر سے بہتر وہ کام کرے, ہر آدمی, ایون ادارے بھی, ہم کسی کو. لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اتنی محنت ہو رہی ہے, اگر آج کوئی لائن ڈالی جا رہی ہے تو تھوڑے دن کے بعد اسی لائن کو پھر توڑا جائے گا, کوئی اور ڈپارٹمنٹ آ جائے گا. خدا کے واسطے ایک پلاننگ کریں آپ. یعنی آپ دیکھیں کہ ستیہ ناس ہوا ہے کراچی کا. روڈوں کا تو عالم پوچھے مت, پیچز کہیں کہیں لگ رہے ہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے, اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. لیکن پیچز بھی ایسے لگیں کہ ایک بوند کی وجہ سے وہ پیچز جو ہے نا کھل کے سامنے آ جاتے ہیں آپ کے. بالکل ایسے ہی. آخر کراچی والے جو کہ ماشاءاللہ مطلب روزگار کے سلسلے میں آپ پاکستان کی ماں ہیں, اور ٹیکسز کے سلسلے میں مطلب ماں باپ ہے, اور کیا چاہیے مطلب اتنا کچھ کرنے کے بعد. اور اللہ کا شکر ہے یہاں پیپلز پارٹی ماشاءاللہ دے آر ورکنگ, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. یعنی کچھ جگہوں پہ تو بڑا اچھا کام ہوا ہے, جیسے گرین بس ہے, ٹرانسپورٹ پہ ریڈ بسیں چل رہی ہیں, لیکن پروسیس بہت سلو ہے. تو کیا ہی اچھا ہے, یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی سر؟ کراچی کے اون کرنے کی بات کر رہے ہیں لوگ, تو یہ کسی چیزیں کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں سر, کراچی کو اون کون کرے گا, پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں نا, کراچی کو اون کون کرے گا. یا دیٹس اے کویسچن. کراچی کے لوگ اون کریں گے, ہاں ایسا ہی ہے نا. ہاں کراچی کے لوگ اون کریں گے. دیکھیں کراچی واحد شہر ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ آ کے رہتے ہیں. دنیا سے آ رہے ہیں سر. صحیح نا, اب تو آپ بات کر سکتے ہیں. اچھا, جب آپ دنیا سے بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ کنٹریز سے, ڈفرینٹ شہروں سے لوگ آ کے یہاں پہ رہتے ہیں. مگر میں صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ
کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے اور اس کو اون کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں یہ پتھر اگر راستے کا پڑا ہوا ہے اور اگر میں اس کو ہٹا دوں گا تو یہ آسانی ہو جائے گی دوسرے کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سوال ہی بدل. صحیح نا. ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی، اگر فرض کریں میں کہوں جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا کسی کی بھی گورنمنٹس کی بات کریں، دیکھیں گورنمنٹ بھی ایک حد تک ہی جا سکتی ہے چیزوں میں. آپ خود اگر کچرے کی تھیلی گھما کے نالے میں پھینکنے میں فخر محسوس کر سکتے ہیں تو سر گورنمنٹ تو آپ کو نہیں روک رہی نا، اس کو آپ کو نہیں روک سکتی، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی آپ کے لیے نا. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ہم جب اور دوسرے چیزوں کی بات کرتے ہیں کہ شہر میں فلانی چیز میں بہتری ہونی چاہیے یا فلانی چیز ایسے ہونی چاہیے یا فلانا کام ایسے ہونا، کیا ہم نے خود سے کبھی کسی چیز کو کوئی بہتر کرنے کی کوشش کی، اپنا کوئی کریکٹر ادا کیا اس شہر کے لیے؟ میں ایز اے سرفراز احمد خان سوچوں کہ میں آج ایک چھوٹا سا کام جو ہے نا میں خود کر دوں، یہ گڈھا ہے میں اس کو خود ہی بھر دوں، تو نہیں سر، ایسا نہیں ہے. اس شہر میں جو ہے ہم میں سے کوئی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھ کے گالیاں تو دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ فلانے کا کام تھا اس نے نہیں کیا. دیکھیں گورنمنٹ اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یہ تو آپ کو بڑی اچھی طریقے سے نظر آ رہا ہے نا. اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کہنے کی ضرورت ہے. گرین بس چل رہی ہے یا ادر دین دوسری بسیں چل رہی ہیں، یا جو شہر ہمارے شہر میں بسیں چل رہی ہیں انہی بسوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پین سے اپنے نام لکھ کے چلے جاتے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کلمات لکھ کے چلے جاتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں آپ کی کیا کہتے ہیں اپنی ہمشیرہ کو اور اپنی ماں کو بڑے چھلقاب سے اس میں نواز دیتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں کی تو مینٹلٹی بالکل ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا اس طریقے کی. مگر آپ پبلک ٹوائلٹ آپ اس قابل نہیں چھوڑتے کہ لوگ اس کو یوٹیلائز کر سکیں یا اس میں کھڑے ہو سکیں. بعض جگہ تو وضو خانے میں آپ دیکھتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی، بہت اچھا. صحیح نا. ہم اگر خود پرسنلی کسی چیز میں سمجھیں کہ ہم خود سے صحیح ہوں تو پھر ہم شکایت کریں کہ یار یہ چیزیں جو ہے ان کو کہا جائے کہ شہر کے اندر جو ہے وہ بہتری کی جائے. شہر کے رہنے والے شہروں کو صحیح کرتے ہیں، باہر سے کوئی آ کے صحیح نہیں کرے گا. تو اس شہر کو اون کرنے کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں، اس شہر کو اپنا سمجھتے ہیں. ان کو ضرورت ہے کہ اس شہر کو صحیح کریں. سر دیکھیں بالکل صحیح کہا کہ باہر والا آدمی تو کبھی بھی، ہمارے گھر کو ہم ہی چلاتے ہیں نا سر، ویری سمپل. ہمارے گھر میں اگر پڑوسی آ کے چلانا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ بیڑا گھر کی ہوگا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہم انڈیویجولی کیا کر رہے ہیں، کیا شیئر کر رہے ہیں بہتری کے لیے؟ نتھنگ. مطلب ہم میں تو اتنا بھی صبر نہیں ہے، ریڈ سگنل ہے تو ہم اس پہ رک جائیں. ہم تو جب ریڈ ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں، گرین ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں. مطلب ہر طرح سے دیکھا جائے تو وی آل آر انوالو. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہم سب کرپٹڈ ہیں، ہم سب جو ہے نا اس میں انوالو ہیں، اس ساری برائی میں. لیکن تھوڑا سا اگر قانون سخت ہوگا نا، قانون اگر تھوڑا سا سخت ہوگا تو بہتری ہوگی. دیکھیں کوئی شک نہیں کہ بہتری نیچے سے آتی ہے اور جو لیڈر بنتے ہیں ہم میں سے ہی بنتے ہیں. لیکن اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے لیڈر کہاں سے ٹھیک ہوں گے، اور وہ کہاں تک کیا کریں گے؟ آپ نے بڑی وہ گھمائی گاڑیوں سے سر، گاڑی بڑی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، آپ کے آگے دروازہ کھلا پی کے پھینک رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی ماشاءاللہ گاڑی ہے آپ کے پاس، اللہ نے کرم کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن نہیں ڈیم کیئر کنسرن ہی نہیں ہے. مگر سر ہم یہی سارے کام ملک سے باہر جا کے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ قانون سخت ہے. نہیں قانون نہیں ہوتا سر، ہم ڈرتے ہیں. وہاں قانون سے ڈرتے ہیں نا، ان کا قانون ہم سے زیادہ سخت ہے. یہ تو میں کہتا تھوڑا قانون اگر سخت ہو، دیکھیں میں نے کیا کہا آپ سے، اگر قانون سخت ہوگا نا تو اللہ کی مدد سے بہتری آئے گی. قانون نہیں ہے سر، مطلب اندھا قانون ہے، مطلب آپ کچھ بھی کر لیں، یو آر فری. اگر آپ تھوڑا سا ان کو سپورٹ کر دیں جو رکھوالے ہیں تو ختم، آپ کر لیں. تو قانون اگر سخت ہوگا نا، دیکھیں کراچی جو ہے نا یہ بہت بڑا شہر ہو گیا ہے سر، 3.5-4 کروڑ کی آبادی بلکہ سے بھی زیادہ ہی ہوگی. بالکل زیادہ ہوگی. اور لوگ آئے جا رہے ہیں، سر آنکھوں پہ آئیں، آ کے اس کو اون بھی نہ کرے یار. یہاں کی اس کو کم سے کم اس کی عزت تو کرے، اس کی قدر تو کرے، اس کا کیئر تو کرے. سر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں اکثر دیکھتا بھی ہوں، دیکھیں ہر شہر سے لوگ یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو جب کوئی شخص جو ہے جس کی روزی روٹی اس شہر سے چل رہی ہو تو وہ کیسے شہر کو بگاڑتا ہے؟ پھر کیوں کرتا ہے شہر کے ساتھ یہ کام؟ اس کو تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا روزگار یہاں سے لگا ہوا ہے. اس کے باوجود ہم اپنے شہر کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہم سوچتے ہی نہیں اس طرف جا کے کہ ہم کوئی بہتری لے آئیں، کوئی بہتری کا کام کریں، چاہے وہ کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو. میں نہ کسی زبان کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی قومیت کی بات کر رہا ہوں، مگر رہ تو آپ کراچی میں رہے نا، یہیں آپ کا گھر بھی ہے، یہیں آپ کا کاروبار بھی ہے. کیوں نہیں سپورٹ کرتے اس شہر کو؟
کیوں نہیں شہر کے لیے کوئی کام کرتے. ہم جب باتیں کرتا ہوں یا میں بھی کہتا ہوں تو میں بعض دفعہ لوگ بھی پوچھتے ہیں یار باتیں تو کرتے ہو, کچھ ہاں کرتا ہوں اس شہر کے لیے, بہت کچھ کرتا ہوں, اپنے حصے کا کام کرتا ہوں. صحیح نا. میں یقین نہیں کریں گے ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام اسٹارٹ کیے. ہم نے ایک جگہ کچرا تھا, ہم نے پورا اس کی صفائی کرائی, کچرا کنڈی کی, وہاں پر جو ہے وہ پودے لگا دیے کیے. سر بہت سارے کام ہو سکتے ہیں اس شہر میں, شہر کو بہتر کیا جا سکتا ہے, مگر ہم یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ نہیں یار ہمارا کام تھوڑی ہے, تو گورنمنٹ کا کام ہے, ہم کیوں کریں گے. سرفراز بھائی دیکھیں بہت سے ادارے بھی ہیں الحمدللہ جو کر رہے ہیں, ریئلی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو اصل المیہ ہے, جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے, جو انٹیریئر سے لوگ آ رہے ہیں, چاہے وہ پنجاب ہو, سندھ ہو, KPK ہو, بلوچستان ہو, ان کا جو طریقہ کار ہے, ان کا جو ان کی وہی سوچ ہے جو وہاں چل رہا ہے اپنے اپنے علاقوں میں. اب نیچرلی ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیا ہوگا سسٹم یا کیا قانون ہوگا, اگر وہ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ وہ نہیں ہے جگہ جہاں سے وہ آئے ہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہو جائے. یہیں پھر ایک چھوٹا بریک لیں گے سر, معاف کیجیے گا, آپ پھر کنٹینیو کرتے ہیں. تو پلیز ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں, کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں سرفراز بھائی سے. صرف یہ سلمان پروڈکٹس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, یہ ہمارے پیارے شہر کراچی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم سب اپنے اپنے حصے کا اگر کام کریں نا, تھوڑی شیئرنگ کریں اس کی بہتری کے لیے, تو ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو بات میں نے کہی اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ جو ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں, سب کا حق ہے. دیکھیں سب کا حق ہے, پاکستان پورا ہمارا ہے, لیکن کراچی میں جو لوگ آتے ہیں انٹیریئر سے, پورے تینوں صوبوں سے اور ہمارے سندھ کے انٹیریئر سے, ویلکم. کراچی بہت بڑا ہے ماشاءاللہ, ہم ماں ایسے نہیں کہتے بلکہ ماں باپ ہیں یہ. تو اس کی تھوڑی قدر کریں. آپ سوچیں کہ ہم, جیسے سلمان بھائی نے کہا کہ مطلب اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو آدمی اس کو ہٹا دے. تھوڑا سا کام ہے, چھوٹا سا کام ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑی بلڈنگ یہاں سے وہاں ہٹا دینی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کریں گے بہتری کے لیے, تو انشاءاللہ تعالی کراچی جیسا شہر, ویسے تو خیر اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک کا ہر شہر, ہر ایون چھوٹا گاؤں بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. کاش کہ ہم قدر کریں اس کی, قانون پہ تھوڑا سا عمل کر لیں. ہم بھی, ہم نے کہا کہ قانون نہیں ہے, قانون سخت ہو. ارے قانون ہے بھی تو ہم بھی کیا کرتے ہیں, تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا. سر آپ نے تو مجھے جگا دیا, میں تھوڑا سا بڑا سیریس ہو جاتا ہوں کیونکہ ہم کراچی والے ہی ہیں, اور کراچی سب کا ہے سر. بالکل ایسا ہی ہے, پورا ملک ہم سب کا ہے نیچرلی, ہم بھی. لیکن دیکھیں پنجاب میں بھی ڈفرینٹ عقیدے کے لوگ, سوچ کے لوگ نہیں ہیں اتنے جتنے کراچی میں. صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں ہم, سندھ کی بھی نہیں کر رہے ہیں ہم. کراچی اور یو کین سے حیدرآباد اپ ٹو سم ایکسٹینڈ, یا پھر میرپور خاص یا سکھر, لیکن کراچی تو خیر ماں ہے ماشاءاللہ, اور ماں باپ ہے. بلکہ اتنے لوگ یہاں آتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, اب کسی حد تک تو کر ہی رہی ہے. اب ظاہری بات ہے ہر چیز کو تو ہر ایک آدمی کے پیچھے تک پولیس والا یا گورنمنٹ کا آدمی ہوگا نہیں, اٹس ناٹ پاسبل. آئی مین آپ نے تو ایک ایسی چیز چھیڑ ڈالی کہ ہم اپنے اس سے ہٹ گئے, لیکن الحمدللہ آپ نے اپنی باتیں بھی بتا دی ہیں, اور اپنا آپ کا جو ورکنگ ہے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ آپ صرف سلمان پروڈکٹس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ ماشاءاللہ کراچی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سر میں آپ سے ایک بات عرض کروں. بات دراصل یہ ہے کہ میں جس کمپنی سے کام کر رہا ہوں, جی, ڈفرینٹ شعبوں میں ہم کام بھی کرتے ہیں, CSR کے حوالے سے بھی اور ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے بھی. معذور بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں, کھیل کے شعبوں میں بھی کرتے ہیں, خواتین کے لیے بھی کرتے ہیں. اور آج کل ایک خواتین کی امپاورمنٹ کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے کہ خواتین کو امپاور کیا جائے. تو میں بعض دفعہ کہتا ہوں, اگر کوئی میری بات سے کسی کو برا نہ لگے, کہ ہمارے مذہب نے جتنی خواتین کو امپاورمنٹ دی نا, تو اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. آپ اپنی ماں سے اف بھی نہیں کر سکتے آگے اس کے. ایگزیکٹلی صحیح نا.
تو اس سے بڑی امپاورمنٹ تو کہیں نہیں ہے نا، پھر کوئی آپ بات ہی نہیں کر سکتے امپاورمنٹ کی. تو خواتین کو کتنی امپاورمنٹ ہے وہ سوچیں. دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ جب گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے تو ان کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. بالکل. کوئی دیکھیں میری اپنی بیٹی بھی کام کرتی تھی، جاب کرتی تھی جا کے. میں بہت حامی ہوں اس چیز کا کہ خواتین کو سپورٹ کرنی چاہیے. اگر وہ کوئی بھی کام کرتی ہیں اس میں آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کا بازو بنیں، گھر سے باہر سے ان کو سپورٹ ملنی چاہیے. معاشرہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے یا کیا کرتا ہے، اس میں مختلف لوگ اس میں موجود ہیں اور ہر کسی کی ذہنیت اپنی ہے، آپ اس ذہنیت کو نہیں بدل سکتے. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ امپاور کرنا چاہیے اور ان کو ان کے حقوق کے حوالے سے جو چیزیں ان کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے. مگر پھر وہی بات کہوں گا کہ جتنا ہمارے مذہب نے خواتین کو امپاور کیا ہے اس سے زیادہ کوئی ادارہ یا گورنمنٹ خواتین کو امپاور نہیں کر سکتی. مذہب نے آلریڈی ان کو بہت آزادی دی ہے اس حوالے سے. واہ واہ واہ، بالکل صحیح ہے سر. دے آر آلریڈی امپاورڈ. آئی مین وہ ایک باتیں ہیں بلا وجہ کی کہ اب ہم تو دنیا کے پیچھے رہے نا، حالانکہ دنیا ہمارے مذہب کے پیچھے چل رہی ہے. بالکل یہ دیکھیں آپ، مطلب کمال کی بات ہے نا. ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی برائیاں لے کے، وہ ہمارے دین کے پیچھے چل رہی ہے دین کی اچھائیاں لے کے. کمال کی بات ہے. آپ نے کہا کہ ماں اسپیشلی ماں 3 دفعہ ماں 1 دفعہ باپ ہے. آپ کو بالکل ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بیان کیا ہے، حدیث ہے اس کے بارے میں. سر ماں کے سامنے تو آج کل تو سر تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے، آپ مائنڈ نہ کیجیے گا میری بات کو. آج کل تو ماں کے سامنے تو ہم بہت کچھ بول دیتے ہیں، وائف کے سامنے اف نہیں کرتے ہیں. وائف امپاورڈ ہو گئی ہے، ماں تھوڑی سی انڈر دا پاور ہو گئی ہے میرے خیال سے. ایسا حال ہو گیا ہے جو میں دیکھتا آ رہا ہوں. سوری ٹو سے جو چیزیں چل رہی ہیں. دوسرا خواتین کے بارے میں آپ نے بات کی کہ جو خواتین کام کر رہی ہیں بے شک ان کے ساتھ بہت ہی برا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کا، ہم لوگوں کا، ناٹ ہمارے لوگوں کا، ہم لوگوں کا نیچرلی، ہم مردوں کا. ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے مراتب دینی چاہیے ان کو زیادہ، کیونکہ ان کا آنا جانا، مرد تو کہیں بھی کسی بھی طرح ٹریول کر سکتا ہے لیکن خواتین کے لیے ہر چیز لمیٹڈ ہے ہمارے ملک میں. تو یہ تو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، ہم یہ کر نہیں رہے، ہم باتیں کر رہے ہیں صرف نا. نو ڈاؤٹ پنک بس کا سلسلہ ایک شروع ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ کو سلام ہو، ماشاء اللہ جو بھی ہمارے ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں، اللہ آپ کو اور ہمت دے اور بہتری والا معاملہ فرمائے. تھوڑا سا جو ہے نا یہ بہتری والا معاملہ ہو رہا ہے الحمدللہ نا. تو کیا ہی اچھا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں آفیسز میں ہیں، جو اسٹریٹس میں ہوتے ہیں، ان کا جو دیکھنے کا طریقہ اور نظریہ اسی کی طرف آپ کا اشارہ ہے نا کہ مطلب وہ اتنا بےہودہ قسم کا ہوتا ہے. مائیں بہنیں سب کی ہیں سر. ہم آج ان کا خیال رکھیں گے، ان کو اپنا سمجھیں گے تو لوگ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اچھا اپنا ہی سمجھیں گے. تو یہ فقدان ہے. ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، کتنا اچھا سسٹم ہے، کیا ہے. ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں نا تو بات ہی ختم ہو جائے. مگر حنیف صاحب آپ کیا اس چیز سے ایگری نہیں کریں گے کہ یہ تربیت کا فقدان ہے؟ دیکھیں جو تربیت آپ کو ملتی ہے نا گھر سے ملتی ہے آپ کے. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے میری والدہ نے جو میری تربیت کی یا مجھے جو چیزیں سکھائیں میں اس پہ کاربند ہوں آج بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سامنے کوئی خاتون بیٹھی ہے مجھے اس کی عزت کرنا چاہیے، مجھے اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے. میں اکثر آپ کو بتا رہا ہوں، میں اکثر لوگوں سے فون پہ کسی سے بات کرتا ہوں، کوئی کسی خاتون کو، ہاں بیٹا کیا حال ہے، کیسی ہو، خیریت سے ہو. ماشاءاللہ. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے جو یہ مجھے بیٹا کہا ہے میری عمر آپ سے بھی زیادہ ہے. تو میں نے کہا بہن کیسی ہیں آپ؟ مگر بات دراصل یہ ہے کہ کیا آپ کسی خاتون سے اس طریقے سے بات نہ کریں کہ وہ کمفرٹ فیل کرے آپ سے بات کرنے میں، آپ سے بات کر سکے. مگر دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو آج کل ماحول ڈیولپ ہو گیا ہے اس میں بعض دفعہ یہ کمفرٹ زون بھی جو ہے آپ کو لے کے بیٹھ جاتا ہے. سر بہت اعلیٰ. مگر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں یا ہمارے گھر کی خواتین جو باہر نکلنی ہیں گھر سے کام کرنے کے لیے، بے انتہا ضروری ہے کہ ان کو وہ مواقع فراہم کیے جائیں جس میں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ہمارا مذہب جو ہے، دیکھیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں کاٹیج انڈسٹری لگی اور خواتین گھروں سے کام کرتی تھیں اور گھروں سے ہی ان کو چیزیں دی جاتی ہیں اور گھروں سے ہی لے کے جایا جاتا تھا اور وہ پیسے ان کو گھر پہ ملتے تھے. ماشاءاللہ. کیا اس طریقے کا کوئی سلسلہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا اس ملک میں، یا اس طریقے کی کوئی چیزیں نہیں بن سکتی جس کے لیے ان کو باہر ہی نہ نکلنا پڑے؟
کاٹیج انڈسٹری لگ جائے گھروں کے اندر اور گھروں سے کام لیا جائے ان سے. ایک سے ایک ٹیلنٹڈ خاتون اس ملک میں موجود ہے جو کام کر رہی ہیں. اور آج کل تو آئی ٹی کا دور ہے سر, وہ گھر بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. میں اور آپ تو, مجھے تو کل کسی نے کہا کہ ایزی پیسے سے پیسے ٹرانسفر کرنے, مجھے تو وہ بھی نہیں آتا, سیدھی سی آپ کو بات بتاؤں. مگر آج کل بچے اور خواتین تو بہت ساری چیزیں جانتے ہیں ماشاء اللہ. سر دراصل سرفراز بھائی ماشاء اللہ آپ کی بات ہے, جی تو چاہتا ہے کہ کنٹینیو کرتے رہیں, لیکن وقت جو ہے نا وہ ہمیں پکڑ کے رکھتا ہے. کوئی لاسٹ اگر شارٹ میسج دینا چاہیں تو پلیز گو ہیڈ. سر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس ملک میں یقین کریں, ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنا کردار ادا کرے کسی بھی طریقے سے, کہ وہ اس ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے. شہر بھی چھوڑ دیں, ملک کی بات کریں کہ ملک کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں نا, کیا آپ اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں. مگر مجھے جو نظر آتا ہے, ہم کردار تو بڑی دور کی بات ہے, ہم سوچتے ہیں کہ ملک سے باہر کب جانا ہے, کب موقع ملے ہم اس ملک کو چھوڑ کے نکل جائیں. مگر اللہ تعالیٰ ماحول بہتر کرے, چیزیں بہتر ہوں. ہمیشہ سے پر امید اور ہمیشہ پر امید رہوں گا جب تک جان میں جانے کے, انشاءاللہ یہ ملک ضرور ترقی کرے. آمین آمین. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا آپ نے بلایا, بہت شکریہ آپ کا. نہیں سر, آنر فار اس, آنر فار وینس چینل. آپ تو یہاں بہت کچھ کر چکے ہیں, تو یہ میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے. آپ نے باتیں سنی سرفراز بھائی کی. دیکھیں ایک بات جو, ایک تو انڈیویجول, ہر انڈیویجول اور پورے ملک کے لیے, دیکھیں ایکچوئل پتہ ہے بات کیا ہے, آپ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کے لیے آپ کام کر جائیں تو پورا ملک ہو گیا. ہر آدمی, ناٹ اونلی کراچی والے یا سندھ والے, انٹیریئر سندھ والے یا پنجاب یا KPK یا بلوچستان, جہاں جو کوئی رہتا ہے اپنا حصہ ڈالے ملک کی بہتری کے لیے, اس ایریا کی بہتری کے لیے. یہ ہے اصل بات. دوسری بات جو میں مطلب ان سے میں نے اخذ کی, اور یہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک مووی بھی دیکھی کہ دیکھیں خواتین جو کام کے لیے نکلتی ہیں نا, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے ڈسٹنس رکھیں آپ. دیکھیں لمٹس ہوں گی نا تو برائیوں سے ہم بچیں گے, لمٹس نہیں ہوتی اور پھر معاف کیجیے گا مرد, معاف کیجیے گا, کہاں تھوڑی دیر آپ نے مسکرا کے دیکھا اور معاملات بگڑ گئے. تو اپنی لمٹ میں رہیں آپ. ماں باپ نے آپ کو بھیجا ہے, یا آپ ہاؤس وائف, ورکنگ وائف ہیں, تو مطلب نیچرلی ایک ذمہ داری لے کے چلیے آپ. لمٹس رکھیں آپ, تو انشاءاللہ کبھی بھی کہیں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. باقی ہم مردوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہم پاکستانی مردوں کو, سوری, ہم باہر جاتے ہیں تو بڑے ہی اسمارٹ ہوتے ہیں, بڑا کیئر کرتے ہیں ان کی خواتین کا. ہمیں اپنی خواتین کا زیادہ کیئر کرنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ, دیکھیں ہمیشہ کہا گیا ہے ہمارے پروگرام کے تھرو کہ ملک بنا ہی رہنے کے لیے کوئی بھی کچھ کر لے, دیٹس میک نو ڈفرینس, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ قائم رہے گا قیامت تک. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.